नाज़रीन, जंग के चौथे दिन के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं और अब इस वक्त सूरत हाल हम यहां पर खड़े हैं कि हम प्रैक्टिकली फुल स्केल रीजनल वॉर में दाखिल हो चुके हैं ऑलरेडी। रीजनल वॉर प्रॉपर, जिसको आप रीजनल वॉर कहते हैं, जिसकी हम कई सालों से बात कर रहे हैं, वो इस वक्त हम ऑलरेडी देख रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि हम प्रैक्टिकली ऑन द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर आ गए हैं। अब ये कोई तज्जिया नहीं है, कोई एस्टिमेशन नहीं है, प्रैक्टिकली यहां से आगे एक आलमी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। वाई? क्योंकि पहली बार कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो सेंटर ऑफ द स्टेज है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, उसके इंप्लीकेशंस ग्लोबल हैं, उसमें तमाम ग्लोबल पावर्स ड्रैग हो चुकी हैं। तो कहीं कोई वाकया भी, यानी इमीडिएट एक वर्ल्ड वॉर जब वो छिड़ सकता है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, मेदवेदेव जानते हैं आप, रशिया के जो टॉप कमांड, जो प्यूटन के 2-3 करीबी लोग हैं, उसमें दिमित्री मेदवेदेव हैं। तो दिमित्री मेदवेदेव ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप और नेतन्याहू ना रुके तो आलमी जंग अभी तक छिड़ी नहीं है, लेकिन यह आलमी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। अगर ट्रंप और नेतन्याहू ना रुके तो यह आलमी जंग किसी वक्त जब छिड़ सकती है। और ट्रंप की जो स्टेटमेंट आ रही है, ट्रंप ने कहा है कि ग्राउंड ट्रूप्स भी ईरान में भेजे जा सकते हैं। ये वो शख्स है जो अमेरिका फर्स्ट, जंगें नहीं होंगी, रिजीम चेंजेस नहीं होंगे, अमन का दाई, मैंने जंगें रुकवाई, मुझे नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिला, और शॉर्ट, फिर जंगें शुरू हुई, शॉर्ट वॉर्स, और अब कह रहा है ग्राउंड फोर्सेस भी ईरान में भेजी जाएंगी। क्यों भेजी जाएंगी? देखें, यही तो खतरा सबसे पहले था कि भाई ये आगे जंग ड्रैग हो जाएगी। और आपको पता है हेल्थ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं इनके बारे में। और आपको यह भी याद होगा जब ये इलेक्शन हुआ था तो उसी वक्त हमने इसका जो फॉर्मर एनएसए है जॉन बोल्टन, जो कि वैसे है तो इजराइल लॉबी का बंदा और ईरान जंग का काफी हामी है, लेकिन उसने अपना आर्टिकल लिखा था कि इसके दौर में हम बहुत एक आलमी क्राइसिस देखेंगे, क्योंकि इसका जो वर्ल्ड व्यू है और इसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्रेजी है, और इसके दौर में एक आलमी जंग भी हो सकती है। सो अब वही चीज है जब इस वक्त हम देख रहे हैं। अब वो कह रहा है जी हम ग्राउंड ट्रूप्स भी भेज सकते हैं। अच्छा, ग्राउंड ट्रूप्स भेज रहे हैं, इट्स मीन कि वो जो इतनी खौफनाक तरीन बमबारी हम देख रहे हैं ईरान के अंदर, वो फिर काम नहीं कर रही जब ग्राउंड ट्रूप्स है वो भेजने हैं। अली लरिजानी की क्या स्टेटमेंट आ रही है? अली लरिजानी ने कहा है कि हम एक लंबी जंग के लिए इतने तैयार हैं कि अमेरिका इतना तैयार नहीं है। हम एक लंबी, ईरान ने अपने आप को एक लंबी जंग के लिए तैयार कर दिया है। ये अली लरिजानी की जो स्टेटमेंट है वो सामने आ रही है। ईरान ने नई जनरेशंस के मिसाइल जब वो फायर किए हैं नई वेव के अंदर, और ईरान इन मिसाइल्स को जब वो सुपर हैवी मिसाइल्स बता रहा है, यानी खाली हैवी मिसाइल्स नहीं है, सुपर हैवी मिसाइल्स हैं जो ईरान की जानिब से फायर की गए। ये न्यू जनरेशंस के मिसाइल हैं जो पहली बार ईरान ने फायर किए हैं। तल अवीव को, यरूशलेम को, हाइफा को, बेयरशेबा को, इसको जब निशाना बनाया गया है। 20 से ज्यादा टारगेट्स जब वो इसराइल के अंदर हिट किए गए हैं, और बड़े सेंसिटिव टारगेट्स हैं। ईरान जब वो इसराइल का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो हिट कर रहा है, और अगर ये इसी तरह से हिट होता रहा तो आगे चलकर कुछ हफ्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद ये टाइम आएगा कि इसराइल जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के अंदर जा चुका होगा। और जिस तरह से रिवर्स माइग्रेशन वहां से हो रही है, और जिस तरह से कैजुअलिटीज हो रही हैं, जिस तरह से एक एक करके ईरान इसराइल में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, तो एक पूरे यानी अंधाधुंध जंग नहीं ईरान लड़ रहा है, एक स्ट्रेटजी के तहत लड़ रहा है। और ये जो सुपर हैवी मिसाइल्स फायर किए हैं, इसमें ईरान ने रीजन के अंदर और इसराइल के अंदर जो अमेरिकन इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स हैं, इंटेलिजेंस साइट्स हैं, वो भी ईरान ने जो निशाना बनाई हैं। CNN ये कह रहा है कि 18 से ज्यादा अमेरिकी फौजी जो वो जख्मी हो चुके हैं। CNN ये दावा कर रहा है। और इसी दरमियान जो है वो ईरान ने कहा है कि जो हमारे आने वाले हमले हैं वो और ज्यादा हैवीएस्ट और ब्रॉडर होंगे। प्रॉपर नेवल वॉर भी इसके साथ हम देख रहे हैं, और वो इस तरह से है कि ईरान ने एक और ऑयल टैंकर्स को हिट किया है आबनाए हुर्मज के अंदर। इस वक्त वो आबनाए हुर्मज में गर्क हो रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो ईरान ने ओमान के साल के ऊपर एक वॉरशिप को हिट किया, और वो वहां पर जब वो गर्क हो रहा है। बड़ी कॉस्टली जो नेवल वॉर है। उधर अमेरिका ईरान अक्रॉस द ईरान खतरनाक खौफनाक बमबारी कर रहा है, और साथ उनकी नेवी वॉरशिप्स, उनकी बंदरगाहें, उनको भी तबाह कर रहा है, उस पर बमबारी कर रहा है। और जवाब में ईरान, ठीक है ना, असल में नेवी, ईरान की नेवी को इसलिए तबाह किया जा रहा है ताकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करने की जो सलाहियत है वो ईरान के पास ना रहे, और इसी एसेट्स के जरिए ही ईरान जो है वो अमेरिकी नेवी को नुकसान पहुंचा सकता है, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। सो जो है वो इसलिए ईरान की नेवी को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अच्छा, दरमियान में ये खबर चली भी सही कि ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को जो वो गर्क कर दिया है। सेंटकॉम कह रहा है नहीं, अभी हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जो वो गर्क नहीं हुआ है।
تو ادھر حزب اللہ کی ایک بھرپور اور پراپر وار جب وہ شروع ہو گئی ہے. حزب اللہ نے سائپرس پر اٹیک کیا ہے, برطانوی بیسس پر حزب اللہ کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے, اور سائپرس کی دلچسپ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, اور اس کو ذرا گلف کی صورتحال سے بھی کمپیئر کر لیں. سائپرس کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ایران اور ابھی حزب اللہ نے ڈرونز اور میزائل داغے ہیں, یہ انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک نہیں کیا ہے, یہ تو برطانوی بیسس پر اٹیک ہوا ہے, ہم تو نہیں ہے نشانہ ایران اور حزب اللہ کا, یہ تو برطانوی بیسز ہیں ان پر اٹیک ہوا. تو گلف میں بھی گلف نشانہ نہیں ہے, امریکی بیسز نشانہ ہے, اور برطانوی اور فرانسیسی بیسز نشانہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہاں پر اسرائیل اور امریکہ شدید بمباری کرنے جا رہے ہیں لبنان کے اوپر, زمینی فوج بھی وہ داخل کرنے جا رہے ہیں, اور حزب اللہ جو وہاں بحر روم کا فرنٹ ہے اس نے پوری طرح سے سنبھالی اور سنبھالنے جا رہی ہے. سائپرس پر اس کے حملے شروع ہو گئے, امریکی بیسز کو اس نے اٹیک کیا ہے, جو اسرائیلی آئل گیس فیلڈز ہیں وہاں پر آپ سمجھ لیں کارروائیاں شروع ہونے جا رہی ہیں, اور امریکی جو ایئرکرافٹ کیریئر ہے اس پر بھی حملے شروع ہوں گے آنے والے 48 72 یا 24 گھنٹوں کے اندر, اینی آف دا ٹائم یہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ایران یہ کر رہا ہے کہ گلف میں جو رہی سہی کسر ہے, جو امریکی بیسز ہیں, امریکی فیسلٹیز رہ گئی ہیں, چاہے نیول ہے چاہے ایئر بیسز ہے, اس کو بھی ختم کر رہا ہے. کویت میں, بحرین میں جو تھوڑا بہت انفراسٹرکچر رہ گیا تھا اس کو بھی ایران نے یہ جو نئی ویو فائر کیا ادھر بھی ہٹ کیے ہیں. تو بحرین اور کویت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رہی سہی کسر جو وہ بھی نکال دی ہے. اور ایک اہم ترین کال ہوئی ہے, اہم ترین کال کس کی؟ ایم بی ایس اور پیوٹن کی. اس سے پہلے پیوٹن نے یو ای کے صدر کو کال کی, اور اس وقت جو پیوٹن اور ایم بی ایس کی جو وہ کال پر بات ہوئی ہے, جس طرح سے ڈم کیا ہے امریکہ نے گلف کو, ڈسیو کیا ہے, دہائیوں تک ان سے ٹریلینز آف ڈالرز لیے اور ان کے سیکورٹی کا ذمہ اٹھایا, اور آخر میں ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جس میں جنگیں ان کے ملکوں کے اندر پھیل گئیں, جانتے بوجھتے ہوئے. اس کو پتا تھا کہ یہ سینیریو بنے گا, اور کہتا پھرتا ہے کہ مجھے اسٹریٹ آف ہرموز کی بندش کا فرق نہیں پڑتا. تو جو یہ ممالک ہیں اب رشیا سے بات کر رہے ہیں, تو سعودی عربیہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, باقی ملکوں کو کردار ادا کرنا چاہیے, اور اس جنگ کو روکنا چاہیے, اور اپنے آپ کو نتنیاہو کی کنٹروورسی سے کنسپیریسی سے جب بچانا چاہیے. یہ گہری سازش ہے. قطر اور یو ای جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو کنونس کریں کہ یہ جنگ روک دو. یو ای اور قطر تیاری کر رہے ہیں ٹرمپ کو کنونس کرنے کے لیے کہ اس جنگ کو جب وہ روکا جائے. تو یہی ہونا ہے اور یہی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. وگرنہ دیکھیں جنگیں جو اس طرح کی جو جنگ ہوتی ہے جس میں سب کا نقصان ہے, سب کا نقصان ہے, تو وہ جنگیں جو ہے وہ مطلب اس سے بچنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے, اور یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. لیکن نتنیاہو کی میڈنس اور ٹرمپ کے اوپر جو اس کا کنٹرول ہے, اس نے بہرحال یہ جنگ چھیڑ تو دی ہے, اور وہ سبق بھی سیکھ رہا ہے جو اسرائیل میں میزائل برس رہے ہیں. بہرحال اب میں جو ہیڈ لائنز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دمتری میدویدیو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک عالمی جنگ چھڑی نہیں ہے, لیکن ایٹ اینی مومنٹ یہ چھڑ سکتی ہے اگر ٹرمپ اور نتنیاہو کے جو راستہ ہے, یہ جو جنگیں چھیڑنے والا اور ادھر حملہ اور ادھر حملہ اور جو مڈل ایسٹ میں یہ کر رہے ہیں, اگر یہ پیچھے نہ ہٹے تو عالمی جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے. پروفیسر جیفری جو ہیں امریکہ کے بڑے تھنک ٹینک ہیں, پروفیسر ہیں امریکہ کے سب سے پاپولر, انہوں نے کہا ہے کہ عالمی جنگ کا سمے آغاز یہاں مڈل ایسٹ سے ہو رہا ہے, یہ ان کا تجزیہ ہے. اور علی لرجانی نے کہا ہے کہ ہم دشمن کی جو کیلکولیشنز ہیں اس کو ریگریٹ کریں, ان کو ریگریٹیبل بنائیں گے, پچھتائیں گے وہ اس حملے سے اور جو ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے. اور ایران جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم وار کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے. علی لرجانی نے کہا ہے کہ کوئی اس میں ہم نیل ڈاؤن نہیں ہوں گے, جھکیں گے نہیں, اور جنگ مسلط کی گئی ہے اور بدلہ لیا جائے گا سپریم لیڈر کا. اور بدلہ کیا ہے, کیا ہے بدلہ؟ ادھر لیڈرشپ نشانہ بنی ہے تو اسرائیل میں لیڈرشپ نشانہ بنے گی, یہ بدلہ ایرانیز کا. اب ایرانیز کا سارا فوکس یہ ہے کہ وہ اگر نتنیاہو کو نشانہ بنا سکے, یہ سارا ان کا فوکس ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ علی لرجانی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک لمبی جنگ کے لیے تیار کر چکے ہیں. اور میکرون کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ. میکرون یہ کہہ رہا ہے کہ فرانس نیوکلیر ایئر کرافٹ جو ہے اپنے اتحادی ملکوں میں ڈپلائے کرے گا ٹیمپریریلی, کیونکہ عالمی جنگ کے خطرات, دیکھیں جنگ چھڑی ہوئی ہے نا, یہاں سے آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو نیوکلیر کسی بھی وقت استعمال ہو سکتا ہے. تو فرانس نیوکلیر جو طیارے ہیں وہ ڈپلائے کرنے جا رہا ہے. انیشلی وہ یورپ میں کریں گے, لیکن کیا وہ گلف میں نیوکلیر ڈپلائے کرنے آ رہے ہیں.
یہ بہت بڑی بات ہے. اس وقت اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ یہ کہاں کہاں ہوں گے. یورپ میں تو ہوں گے یہ پتہ چل رہا ہے, لیکن کیا گلف میں بھی ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ فرانس نے کہا ہے کہ ہم گلف کی سپورٹ کو آ رہے ہیں. اب ذرا میں آپ کے سامنے جو امریکہ سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تیزی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور ذرا ان کی ذہنی حالت کا بھی اندازہ لگائیے, اور امریکنز کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کس شخص کو دنیا کے متھے مارا ہے اور کس شخص کو اپنے متھے مارا ہے. یہ نہ ہی امریکی مفاد میں ہے جو کچھ ہو رہا ہے, اور نہ ہی دنیا کے مفاد میں. ٹرمپ کا جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فوجیں بھیج سکتا ہوں ایران میں, اور پچھلے پریزیڈنٹس یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ایران میں فوجیں نہیں بھیجیں گے. یہ تو بڑے ڈر تھا ان کو, خوف تھا. میں تو بھیجوں گا فوجیں ایران میں, کوئی مسئلہ نہیں, اگر ضرورت پڑی تو میں ایران میں فوجیں بھیج دوں گا. چھوٹی جنگیں, پہلے تو جنگیں ہوں گی نہیں, پھر چھوٹی جنگیں, کاسٹ بینیفٹ انالیسس والی جنگیں, صرف ایئر سٹرائکس والی جنگیں, اور آخر میں صورتحال کہاں پہنچی ہوئی ہے, فار ایور وارز. بھیج لیں, بھیج کر دیکھ لیں فوجیں ایران کے اندر. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک امپائر کی یہ آخری جنگ ثابت ہو سکتی ہے. مس کیلکولیشن کے اوپر مس کیلکولیشن. دیکھیں اگر وہ گراؤنڈ کی طرف جائیں گے تو اٹس مین کہ اتنی جو خوفناک اور ظالمانہ بمباری وہ کر رہے ہیں, اس سے ان کے مقاصد اچیو نہیں ہوئے, اس لیے وہ گراؤنڈ جا رہے ہیں نا, ورنہ تو گراؤنڈ وہ نہیں جانا چاہتے تھے پہلے دن سے. اچھا, ٹرمپ جو ہے وہ فل سکیل گراؤنڈ ایسکیلیشن کی بات کر رہا ہے, نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک تو ہم نے ایک بڑا حملہ ان پر کیا ہی نہیں ہے, اب ہم بڑا حملہ کریں گے. اچھا, باتیں آپ اس کی سنتے چلی جائیے. پھر اس نے ہیوملیٹ کیا ہے سپریم لیڈر کو, خامنائی کو, اور کہتا ہے کہ خامنائی جو ہے یہ بریک فاسٹ کر رہا تھا, ناشتہ کر رہا تھا اپنے انر سرکل کے ساتھ, وہاں پر جا کر میں نے اس کو جو ہٹ کیا. بہت غرور اور تکبر اور ایروگنس, ٹھیک ہے نا. بہرحال کہتا ہے کہ ہم بڑے سرپرائز ہوئے کہ ایران نے عربز کے اوپر حملہ کر دیا. یہ دیکھو نا ایران کتنا بڑا خطرہ ہے, اس نے عربز کے اوپر حملہ کر دیا, ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی ہے. تو عربز کو یہ ٹرمپ کی یہ جو اور نتنیاہو کی جو کنسپریسی ہے, اس سے بچنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. اب یہ اس پر لمبی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں تیزی کے ساتھ سٹیٹمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ادھر جو سیکریٹری آف ڈیفنس ہے اور جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے ڈینیل کین, اس کی بھی جوائنٹ بریفنگ جب وہ ہوئی ہے تو ان کی بھی ذرا باتیں سن لیں. جوائنٹ چیف آف سٹاف کہہ رہا ہے کہ یہ اوور نائٹ آپریشن نہیں ہے, اس میں عرصہ لگ سکتا ہے, یہ بڑا مشکل آپریشن ہے, اور اس میں ہماری مزید ہلاکتیں اور نقصان بھی ہو سکتا ہے, مزید لاسز ہمارے ہو سکتے ہیں, اور اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے, یہ اوور نائٹ آپریشن نہیں ہے. اچھا, ویری گڈ. تو سیکریٹری آف ڈیفنس, سیکریٹری آف وار جو کہ اب ہے, کہتا ہے کہ ہمارے وہ اتحادی ہیں جو صحیح معنوں میں طاقتور ہوں, وہ نہیں جو ہر وقت سیز فائر کی بھیک مانگتے پھریں, وہ ہمارے اتحادی نہیں ہیں. یہ گلف کو میسج ہے امریکہ کا. گلف کو اس سازش کو سمجھ لینا چاہیے, اس بیان کو سمجھ لینا چاہیے. کہتے ہیں ہمارے وہ اتحادی نہیں, طاقتور نہیں ہیں, ہمارے اتحادی وہ نہیں ہیں جو ہر وقت سیز فائر کی بھیک مانگتے ہیں, ہمارے اتحادی وہ ہیں جو طاقتور ہیں. یہ امریکہ نے دیا گلف کو. عراق کو بھی تباہ کر لیا, شام کو بھی کر لیا, اور اس کو لیبیا کو بھی کر لیا, یمن, سوڈان, صومالیہ, پھر فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہوا, یہ سارے کنٹریز مڈل ایسٹ کے, یہ گلف سٹیٹ خاموش بیٹھے رہیں. امریکہ کے اتحادی ہیں جی. امریکہ امن کا مسیحا ہے, اسٹیبلٹی کا مسیحا. ابھی جو ٹرمپ آیا تھا ٹریلینز آف ڈالرز لینے, تو ایک ایک ملک نے کیسے خوشامد کی, ایک ایک ملک ٹرمپ کی بڑھ چڑھ کر جو وہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنا عظیم آدمی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ تو ہمارے اتحادی نہیں, آپ تو کمزور ہیں, آپ تو ہر وقت سیز فائر کی بھیک مانگ رہے ہیں, آپ ہمارے اتحادی نہیں ہیں. سمجھ لینا چاہیے. سیکریٹری آف وار کہتا ہے کہ ہم نے تو جنگ شروع ہی نہیں کی, یہ تو ایران ہے جس نے جنگ شروع کی ہے, کیونکہ ایران جب وہ مذاکرات پر راضی نہیں ہوا تو یہ جنگ ایران نے شروع کی, ہم نے نہیں شروع کی. اور ساتھ کہتا ہے کہ یہ عراق کی طرح کی جنگ نہیں ہوگی کہ لمبی اور فار ایور وار نہیں ہوگی, چھوٹی جنگ ہوگی. اب آپ ذرا کمپیریزن کر لیں. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ فوجیں زمینی بھی بھیج سکتا ہوں, ساتھ کھڑا جوائنٹ چیف آف سٹاف کہہ رہا ہے کہ لمبی جنگ بھی ہو سکتی ہے. سیکریٹری آف وار ساتھ کھڑا کہہ رہا ہے یہ عراق کی طرح نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, یہ تو بہت چھوٹی سی ہوگی. تو پھر کہتا ہے کہ ایران کے پاس بڑے سگنیفیکنٹ میزائل کیپیبلٹیز ہیں جس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو نہیں بتا سکتے, لیکن ان کے پاس بڑی پاور ہے. تو یہ ساری سٹیٹمنٹس پڑھ کر بس بندہ یہی کہتا ہے کہ کون لوگ ہو تسی, مطلب اندازہ کریے کون لوگ ہیں بھائی. ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے, دوسرا دوسری کر رہا ہے, تیسرا تیسری کر رہا ہے. تو یہ ایڈمنسٹریشن نہ ہی اس کو ریجن کا پتہ ہے, نہ ہی اس کو ایران کا پتہ ہے, نہ ہی اس کو ایران کی لیڈرشپ کا پتہ ہے,
نہ ہی یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھ رہے ہیں، نہ ہی اس معاملے کی حساسیت کو یہ سمجھ رہے ہیں. یہ صرف گھمنڈ ہے ان کا کہ ہماری اتنی ملٹری پاور اور ہم یہ کر دیں گے اور کچل دیں گے اور فلاں کر دیں گے. اتنے بے دردی کے ساتھ سویلین لیڈرشپ کو نشانہ بنا کر ساتھ اوپر ہملیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسا. کہتا ہے کہ یہ تو 1 گھنٹے میں ہم نے اچیو کر لیا جو شاید ہمیں 4 ہفتے لگتے اچیو کرنے میں. یہ اس کا جواب صرف ایرانی میزائلز دے سکتے ہیں. ایرانی میزائلز کی پاور ہوئی تو پھر وہ ان تمام باتوں کا جواب دیں گے. ایران نے اس وقت جب وہ سپر ہیوی اور نئی جنریشن کے جو میزائلز ہیں وہ لانچ کر دیے ہیں، سپر ہیوی میزائلز. اسرائیل پر داغے ہیں، امریکہ پر داغے ہیں، بہت ٹارگٹس ان کے ہٹ کیے ہیں. تو کمیونیکیشن سینٹر اسرائیل کے اندر ایران نے ہٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. بڑے ٹیکنیکل طریقے سے، سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے جنگ لڑی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ اندھا دھند بس فائر کیے جا رہے ہیں. کمیونیکیشن سینٹرز، فلانے سینٹر اور اسرائیلی گورنمنٹ بلڈنگز اب ایران کے نشانے پر ہیں اور اسرائیلی بنکرز ایران کے نشانے پر ہیں. جس دن ان کو پن پوائنٹ لوکیشن مل گئی نتنیاہو کی، اسرائیلی آرمی ان بیئر شیوا، یہ بڑا اسٹریٹجک ایریا ہے، یہاں پر ہٹ کیا ہے. 20 ٹارگٹس تل اویو میں، یروشلم میں اور گلیلی میں جو ہٹ کیے ہیں. اپ کمنگ جو سٹرائکس ہیں وہ زیادہ سویر ہوں گی اور براڈر ان سکوپ ہوں گی، زیادہ بڑی، زیادہ نمبر، زیادہ ہیوی میزائلز. امریکی انٹیلیجنس سینٹرز اور ملٹری جو ویئر ہاؤسز ہیں ان کو نشانہ بنایا. یہ جو گلف سے خبر آتی ہے نا جی ویئر ہاؤس میں ڈرون گر گیا، تو وہ وہیں پر گر رہا ہے جو ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پر ان کا سامان پڑا ہوا ہے جو بھی ملٹری سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. تو گلف آف عمان کے ساحل کے اوپر جو ہے وہ ایک وارشپ کو ہٹ کیا ایران نے. اور ایک اس وقت جو ٹینکر ہے 2 ڈرونز اس کو ہٹ کیے ہیں اور یہ اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر اس وقت غرق ہو رہا ہے. کویت کے اندر 12 ڈرونز ایران نے نئے فائر کیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کویت کی یہ فیسلٹی ہے یعنی امریکی، اس کو ہم نے ڈسٹرائے کر دیا ہے. بحرین کے اندر جو ان کی نیول فیسلٹی تھی امریکنز کی، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل ختم کر دیا، بالکل تباہ کر دیا ہے. CNN کہہ رہا ہے 18 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور 4 جب اس وقت ہلاک ہو چکے ہیں. اور ایران کی فارن منسٹری نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ کی جو آئل ریفائنری پر ڈرون گرے ہیں ہم نے نہیں گرائے ہیں، اور ہم نے سعودی عربیہ کو برادر کنٹری سعودی عربیہ کو ہم نے کنوے کر دیا ہے کہ ہم نے آئل ریفائنری پر ڈرون نہیں گرائے. اور 6 ڈرونز بحرین کے اوپر داغے گئے جو امریکی فیسلٹی ہے، جو 5th فلیٹ ہے، اس کا بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے صفایا کر دیا. اس کی جو بچی کچی کسر تھی وہ بھی ہم نے اڑا دی. 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے صفایا کر دیا. UAE اور قطر آر پریپیئرنگ ٹو کنونس ٹرمپ ٹو اینڈ دا وار. ٹھیک ہے، ابھی یہ 4تھے دن میں ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور MBS اور پیوٹن کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. رشیا ایران کے ساتھ کھڑا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور رشیا گلف کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اس کے ہیں، ان کے انٹرسٹ کا بھی وہ چاہتا ہے کہ ان کا بھی نقصان نہ ہو. رشینز کی انویسٹمنٹ بھی گلف میں بہت ہیں، لیکن رشین کو یہ بات کنوے کر رہا ہے کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے، یہ جو جنگ یہاں تک آئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. رشیا کے اچھے تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ، UAE کے ساتھ، قطر کے ساتھ، عمان کے ساتھ، سب کے ساتھ، اور رشین کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ آگے بڑھانا چاہتا ہے. چائنا تو چائنا نے تو اپنا اچھا کردار ادا کیا. تو یہاں پر وہ صرف ان کو یہ کنوے کرنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، جنگ یہاں تک آئی کیسے، کون آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے. اگر گلف ابھی بھی سبق نہیں سیکھتے تو پھر کب سیکھیں گے. سیکورٹی امریکنز نے کرنی تھی نا، کہاں ہیں امریکنز؟ ٹریلینز آف ڈالرز دیے، کدھر گئے؟ سیکورٹی کرنی تھی نا امریکنز نے. اور سیکورٹی میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آنے والے میزائلوں کو روکنا ہے، سیکورٹی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ایسی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی کہ جس سے خطرہ ہو کہ جنگیں ان ملکوں کے اندر پھیل سکتی ہیں. یہ بھی ان کی سیکورٹی کا حصہ ہوتا ہے. ایجپٹ نے الرٹ سٹیٹس جب بڑھا دیا، پریزیڈنٹ سیسی کی میٹنگ ہوئی ہے نیشنل سیکورٹی کی، اس کے بعد انہوں نے مصر کا جو الرٹ سٹیٹس ہے وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر بڑھا دیا، پراپر ریجنل وار. اور مصر بہت لمبے عرصے سے وارن کرتا رہا ہے. ٹرکی نے کہا ہے کہ ہماری ٹرکی میں کسی امریکی بیس پر کوئی حملہ نہیں ہوا، کیونکہ ٹرکی کہہ رہا ہے نہیں ادھر کوئی اٹیک نہیں ہوا، کسی امریکی بیس پر اٹیک نہیں ہوا. چونکہ اب مسئلہ پتہ ہے ناظرین کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بالفرض اگر وہاں پر اٹیک ہو جاتا ہے، آرٹیکل 5 ریووک کرنا پڑ جاتا ہے،
تو یہ نیٹو کنٹریز ایران میں آ کر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ان کی اکانومیز اجازت دیتی ہیں، نہ ان کے عوام اجازت دیتے ہیں، اور خود یہ لیڈرشپ ان پاپولر ہے. تو اب وہ تو اس چکر میں زیادہ ہے کہ بھائی اگر کوئی نیٹو کنٹری ہٹ ہو گیا تو اس کے بعد یا تو جانا پڑے گا، اور نہیں جائیں گے تو ویسے نیٹو ختم ہو جائے گا. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ اس وقت بنا ہوا ہے، کیونکہ ایک ہی ڈرون ادھر ایران سے جانا ہے ٹورڈز ٹرکی، ٹورڈز اینی ادر کنٹری، اس کے بعد کیا؟ تو وہ نیٹو الٹا اب سردردی بنی ہوئی ہے کہ بھائی اگر کوئی کنٹری نیٹو کا ہٹ ہو گیا، اب برطانیہ کہہ رہا ہے جی ہم تو نہیں جا کر اٹیک کریں گے، جرمنی کہہ رہا ہے، باقی کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں جائیں گے ایران پر براہ راست حملہ کریں گے. ہاں ڈیفینس میں ہیں، وہ ڈیفینس میں ظاہر ایک وہ منافقت تو ہے، لیکن پھر بھی براہ راست حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور فوجیں اتاریں گے ایران میں. اچھا جی، اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ ختم نہیں کریں گے جب تک ہم حزب اللہ اور ایران کو تباہ و برباد نہیں کر دیتے. اچھا، اور جو اصفہان کی نیوکلیر سائٹ ہے یہاں پر اٹیک کیا گیا ہے، نتانز پر ہوا، اب اصفہان کے اوپر ہوا ہے. امریکنز نے بیروت میں اپنے شہریوں کو کہا ہے، اپنے نیشنلز کو، کہ گھروں میں رہیں، گھروں سے باہر نہیں نکلیں. ہو سکتا ہے امریکہ بھی لبنان کے اوپر جب وہ اٹیک کر دے. اب کچھ بچا تو ہے نہیں، ظاہر کوئی ریڈ لائنز کوئی لحاظ تو ہے نہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو بیروت میں اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہائی لیول جو حزب اللہ کے فگرز ہیں ان کو وہاں پر نشانہ بنایا ہے. اور اسی درمیان سائپرس کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جو یہاں پر حملے ہوئے ہیں یہ برطانیہ کی بیس پر ہوئے ہیں، ہمارے اوپر نہیں ہوئے. یہ ہم ٹارگٹ نہیں ہے حزب اللہ اور ایران کا، یہ تو برطانوی بیسز ہیں، وہ تو برطانوی بیسز پر حملہ کر رہے ہیں. تو سائپرس اگر یہ موقف لے سکتا ہے تو گلف کیوں نہیں لے سکتے؟ تو ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے جیٹس وہاں پر موو ہوئے ہیں، تو اب ہمارے میزائل وہاں پیچھا کریں گے، جہاں جہاں امریکی جہاز جائیں گے وہاں ہمارے پیچھے پیچھے میزائلز آئیں گے. اور سب سے جو بڑی خبر ہے کہ حزب اللہ نے بھی ڈرون داغ دیا ہے سائپرس میں امریکی بیس کے اوپر. تو حزب اللہ نے وہ محاذ بھی سنبھال لیا ہے، اور ادھر یہ حزب اللہ پر بڑا حملہ کر رہے ہیں اور گراؤنڈ فورسز داخل کر رہے ہیں، اور حزب اللہ ایک فیصلہ کن لڑائی. اور لیبنیز گورنمنٹ وہ اس وقت امریکہ کی نمائندہ ہے اور کہہ رہی ہے حزب اللہ کو کہ ہم بین کر رہے ہیں، تمہیں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. بہرحال لیبنان کی صورتحال بھی کوئی اچھی نہیں ہے، اور شام سٹیبل نہیں ہے، عراق سٹیبل نہیں ہے. تو یہ پورا خطہ ہی اس جنگ میں آلریڈی جا چکا ہے، اور ایک عالمی جنگ کے خطرات بنے رہیں گے. تو آپ امریکہ کی سٹیٹمنٹ سے اور ٹرمپ انتظامیہ کی سٹیٹمنٹ سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات ان کے ہاتھ سے باہر ہو چکے ہیں. کبھی کہتے ہیں گراؤنڈ فورسز بھیجیں گے، کبھی کہتے ہیں 4 ہفتے لگیں گے، کبھی کہتے ہیں یہ ہوگا. نہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی پلان ہے، بس ایک گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس B-2 بامبرز ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہم نے. رائز لگا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.